बढ़ाए जा, कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए जा। तू शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में हमारे माशाल्लाह बहुत ही रेस्पेक्टेबल और सीनियर और निहायत ही इल्मी मेंबर मोहतरम शिया मेंबर हैं जो मोहतरम हादी साहब और दालखाना इस्तकबाल करते हैं। और आज का मौजू गुफ्तगू ये है कि हमने बचपन से आज तक सुना भी यही है मुसलमानों से कि जब रसूल इस्लाम हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत की ज़रूरत आन पड़ी तो जिसकी हमारी जानकारी मिली है उसमें यह है कि उनका जो अपना बिस्तर था उस पे हजरत अली अलैहिस्सलाम लेट गए थे ताकि दुश्मन ये समझें कि वहाँ पे हैं मौजूद। और रसूल इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर को साथ लेकर निकले थे और हमारी जानकारी में ये है कि ये दो ही हजरात वहाँ से निकले थे और फिर गारे सोर वगैरह में भी ये कुछ टाइम क़याम किया है इन्होंने या पनाह ली है। तो ये तो हमारी मालूमात है। अभी कुछ दिन पहले फ्यू डेज या एक दो दिन पहले सुन्नी आलिम मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब से भी बातचीत हुई थी और उन्होंने बाकायदा दलाइल के साथ ये प्रूव किया है कि हजरत अबू बकर जी ही रसूल इस्लाम साहब के साथ थे। बट शायद शिया आलिम इस बात की मुखालफत करेंगे या उनके पास कुछ और दलाइल मौजूद हों तो हम वेलकम करते हैं। इट इज़ अ डेमोक्रेटिक ग्रुप, इट इज़ अ न्यूट्रल ग्रुप कि वो अपनी बात रखें और बताएं कि हादी साहब कहना क्या चाहते हैं इस रिगार्डिंग। सर अपनी बात आप आज़ादी से रखें, छोटी छोटी ऑडियोज में रखें और जब आप अपनी बात कंप्लीट कर लेंगे तो हम अपने सवाल कर लेंगे। सर थैंक्स, जज़ाकल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। जी अमीर फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके मैनेजमेंट का कि आपने मौका फराहम किया। हमारे अहले सुन्नत के मुफ्ती साहब ने आज से 2 दिन पहले दलाइल के तौर पर हमारी शिया किताबों में से चंद रिवायात और चंद अक़वाल उन्होंने नकल किए थे। मैं सबसे पहले, चूँकि आपने भी इस वॉइस में उसका तज़किरा किया है कि उन्होंने साबित किया था वहाँ से कि वहाँ पर हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार में अबू बकर साहब थे, तो उन्होंने जो रिवायत शिया कुतुब से लगाई थी मैं उनकी हकीकत में आज आपको बयान करने वाला हूँ इंशाअल्लाह। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा ताकि मैं चंद हवाला जात आपके खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अमीर फैसल भाई, जैसा कि आपने मुलाहिज़ा किया कि ये मैंने मुफ्ती साहब की वो दलाइल जो उन्होंने हमारी शिया किताबों से निकाल के दी थी और उन्होंने जो कमेंट किया था, मैंने उनको जो है ना आपके हुजूर में दोबारा फॉरवर्ड किया है और मैं ये हकीकत बयान करना चाहता हूँ कि अहले सुन्नत मुफ्ती साहब ने किस तरह ख़यानत की है। इतनी ख़यानत। अमीर फैसल, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि मैं अगर किसी मकतब के हिंदू हो ईसाई हो उसकी किताब से कोई चीज़ नकल कर लूँ तो क्या ये मेरी दियानतदारी का ये नहीं, इतनी नहीं होनी चाहिए कि मैं कम से कम जो है ना कमा हक़्क़हू जैसा उन्होंने बयान किया है वैसे ही नकल कर लूँ कम से कम, या कम से कम मैं किसी की तारीख से या किसी किताब से मैं हवाला दे रहा हूँ तो ये इतना तो मैं कम से कम जो है ना वो अपने अंदर सदाकत रखूँ कि कम से कम मैं सही सनद के साथ कोई चीज़ पेश करूँ। यानी कि वेबसाइटों में मौजूद जो है ना जो ढूंढ डांड के जो है ना ज़ईफ़ चीज़ें निकाली हुई हैं उसको अगर हम दलील के तौर पर पेश करें और जो इबारत भी लगा दें वो भी काट कूट कर आपके सामने पेश करें तो वो दूसरा जो है ना जो जिसकी किताब से आप नकल कर रहे हैं काट कूट के ज़ईफ़ चीज़ों को, तो क्या ये खयानत नहीं है? बिल्कुल खयानत है ये।
تو اہل سنت جو مفتی صاحب ہیں انہوں نے بالکل خیانت کی. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. یہ جو میں نے ایک اوپر کچھ حوالے لگائے اہل سنت کے جو بھائی نے مفتی صاحب نے جو لگا دیے تھے وہ میں نے دوبارہ آپ کو فارورڈ کر دیے ہیں. ان کی وائسیں بھی میں نے آپ کو فارورڈ کر دی ہیں. اوپر جو میں نے جتنے ان کے حوالے اور وہ بھیج دیے ہیں یہ سب کے سب ایک ہی روایت ہے. آپ کو دوسرے گروپ ممبران کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے ایک ہی روایت کو مختلف کتابوں سے نکال کے کاٹ کوٹ کے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے بہت زیادہ دلائل دیے ہیں آپ کے لیے. حالانکہ وہیں ایک روایت تھی جس کو انہوں نے مختلف کتابوں سے نکال کر اسی ایک روایت کو آپ کے سامنے کاٹ کوٹ کے مختلف انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی. میں اس روایت کو کاملاً آپ کے پاس لگاتا ہوں. ابھی میں اس گروپ میں لگاتا ہوں اور میں اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے کر لوں گا اور اس روایت کی حقیقت میں آپ کو کھول کر بیان کر دوں گا کہ اہل سنت مناظر نے اہل سنت مفتی صاحب نے کس طرح خیانت کی ہے. جی امیر فیصل بھائی انہوں نے یہ روایت جو ہے نا مختلف کتابوں سے نکال کے آپ کے سامنے رکھ دی تھی. اس میں سب سے پہلے سند کے اوپر بات کرتا ہوں. موسیٰ ابن عمر بن یزید الصیقل، اس سے یہ روایت منقول ہے. اس کی کوئی وثاقت ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہے. یعنی اس کی کسی نے توثیق نہیں کی کہ یہ جو ہے نا سچا آدمی تھا اور یہ جو ہے نا حدیث نقل کرنے میں صحیح حدیث نقل کرتا تھا. اس کی کسی نے بھی توثیق نہیں کی. یعنی ایک غیر موثق آدمی کی روایت کو جو ہے نا انہوں نے دلیل بنایا. پہلا راوی ہی اس کا ضعیف ہوا تو لہذا ضعیف روایت ہو گئی. اب دوسرا راوی اس کا ان عثمان بن عیسیٰ. یہ عثمان بن عیسیٰ کون ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے علماء کرام نے جیسے کہ شیخ توسی نے اس کے بارے میں کہا انہو کان واقفی، یہ تو واقفی مذہب کا تھا، ہمارا شیعہ تھا ہی نہیں، وہ تو شیعہ اثنا عشری تھا ہی نہیں. تو ایسے شخص کی یعنی اس کے پہلا راوی جو ہے نا اس کی توثیق نہیں ہے، دوسرا راوی ہمارے مذہب کا نہیں ہے، اور تیسرا راوی ان خالد ابن یحییٰ یہ مجہول ہے. اصلاً اس کی جو ہے نا وثاقت کسی نے نہیں کی، کسی کو معلوم نہیں کہ یہ بندہ کون تھا. تو ایسی روایت انہوں نے دلیل کے طور پر آپ کے سامنے رکھ دی. اب ان تین ضعیف راویوں نے جن کی کوئی وثاقت نہیں تھی، جو ہمارے مکتب کے کچھ نہیں تھے، کچھ کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کون ہے، یہ امام ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں. تو اس روایت کی جو ہے نا اصلاً سندن اس کا اعتبار ہی نہیں ہے. اگرچہ یہ ہمارے مفتی صاحب نے اس کو کئی کتابوں سے نکال کر آپ کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ یہ ہماری ہاں معتبر ہے، یہ بالکل بھی معتبر نہیں ہے. چاہے وہ 100 کتابوں میں بھی آ جائے، جب تک اس کی سند مکمل نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا، اس روایت کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک، یہ ہو گئی بات سند کی. اب میں متن، اسی روایت کے متن کے بارے میں جو انہوں نے خیانت کی ہے وہ میں بیان کرتا ہوں. اچھا، یہ مجہول شخص ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتا ہے، خود بندہ مجہول ہے، وہ نقل کرتا ہے. کیا نقل کرتا ہے؟ کیا نقل کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ابو بکر صدیق ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو صدیق کہا تو فقال نعم، تو امام ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں. ٹھیک، انہو حیث کان ابو بکر معہ فی الغار، کیونکہ جب ابو بکر نبی کے ساتھ غار میں تھا تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی لا ارى سفینۃ بنی عبد المطلب، میں عبد المطلب کے سفینے کو دیکھ رہا ہوں، عبد المطلب کے ابناء کے سفینے کو دیکھ رہا ہوں. تضطرب فی البحر ضالۃ، وہ بحر میں جو ہے نا مضطرب ہے. فقال له ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا پیغمبر سے وَإِنَّكَ لَتَرَاهَا، کیا یا نبی خدا کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس سفینے کو؟ تو فرمایا نبی نے قال نعم، ہاں میں دیکھ رہا ہوں. تو قال، ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ تقدر ان تریہا، یا رسول اللہ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ سفینہ مجھے بھی دکھا دیں؟ ٹھیک ہے. تو فقال، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ادن منی، تم میرے تھوڑے قریب آ جا. جب وہ قریب گیا فدنا منہ، جب وہ قریب گیا تو فمسح یدیہ علی عینیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیرا.
ثم قال له، اس کے بعد ابو بکر سے کہا انظر، اب دیکھ لے. فنظر ابو بکر، پس ابو بکر نے دیکھا، فرا سفینہ تضطرب فی البحر، دیکھا کہ وہ کشتی جو سفینہ تھا وہ دریا میں تیر رہی ہے. ثم نظر الی قصور اہل المدینہ، اس کے بعد اہل مدینہ کے قصور کا بھی مشاہدہ کیا. فقال فی نفسہ، اب دیکھیں امیر فیصل بھائی یہ جملہ انہوں نے کاٹ دیا، اس کو کہتے ہیں بکر روایت، خیانت. فقال فی نفسہ، ابو بکر نے اپنے نفس میں کہا، اپنے دل میں کہا، الان صدقت انک ساحر، اب مجھے یقین ہو گیا کہ تم جادوگر ہو. ابو بکر نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ جب اس کو یہ دکھایا ماجرا تو اس نے کہا تم جادوگر ہو، مجھے یقین ہو گیا. تو یہ وہ روایتی جملے کو کاٹ کے جو ہے نا آپ کے سامنے ایسے بیان کرنے کی کوشش کی کہ جو ہے نا جیسے کہ ابو بکر کی کوئی فضیلت اس روایت میں بیان ہو رہی ہے. ابو بکر کی فضیلت بیان نہیں ہو رہی، بلکہ ابو بکر کی خیانت یہاں پر بیان ہو رہی ہے. اگر اس روایت کو قبول کیا جائے، اور میں نے پہلے ہی کہا کہ اس روایت کے 3 راوی ضعیف ہیں، اس روایت کے 3 راوی ضعیف ہیں، تو ہم یہ روایت ہمارے اوپر حجت نہیں ہے. اگر اس کو تسلیم کرتا ہے کوئی شخص ضعیف روایت کو، ایسی روایت کو، تو وہ اس کو یہ بات بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ جو ہے نا ابو بکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر سمجھتا ہے. لہٰذا یہ روایت ہمارے ہاں معتبر نہیں ہے، اس کی سند ہی بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ میں کسی عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، سنی، وہابی، کسی کتاب سے میں جو وہ خود تسلیم نہیں کرتے، ضعیف چیز کو میں آپ کے سامنے رکھوں، اس کو تسلیم کر لوں، کیا وہ کر لیں گے آپ لوگ؟ بھائی وہ خود تسلیم نہیں کرتے، روایت ضعیف ہے، ہم کیسے تسلیم کر لیں؟ تو یہ روایت ضعیف ہے. اس روایت سے حضرت ابوبکر کی موجودگی بالکل بھی ثابت نہیں ہوتی. اب اوپر میں نے ساری جو تفاسیر کی میں نے آپ کو نقل کر کے دی ہیں، اب یہ اصول کافی کا حوالہ آپ کو دیا جا رہا ہے. اب دیکھیں اس میں بھی کہ حمید بن زیاد ہیں، پھر محمد بن ایوب ہیں، وہ علی بن اسباد سے، وہ حکیم بن مسکین سے، وہ یوسف بن صہیب سے، وہ ابو عبداللہ سے. وہ کہتے ہیں سمعت ابا جعفر، میں نے ابو جعفر سے سنا، یقول، کیا کہتے ہوئے سنا، ان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقبل یقول لأبی بکر فی الغار، کہ نبی پاک نے غار میں کن کو کہا؟ ابو بکر کو کہا. صدیق اکبر کو فرمایا اسکن، سکینہ اختیار کرو، سکون میں آ جائیں. کیوں؟ ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اصول کافی کے حوالے سے بھی واضح بین ثبوت ہو گیا کہ وہاں پہ سیدنا صدیق اکبر ہی ساتھ میں تھے. جی امیر فیصل بھائی، میں نے ایک اور روایت وہ سینڈ کی ہے اور ان کی وائس بھی سینڈ کی ہے جو مفتی صاحب نے آپ کے لیے دلیل کے طور پر رکھ دی تھی کہ حضرت ابوبکر وہاں پر غار میں موجود تھے، اور روایت انہوں نے لگائی تھی اس کافی سے، جبکہ اس روایت کا بھی سند صحیح نہیں ہے. یہ روایت خود مجہول روایت ہے، یعنی کہ اتنی جو ہے نا خیانت ہے کہ آپ کے سامنے ایسے پیش کیا گیا کہ یہ کوئی صحیح روایت ہے. یہ روایت خود ضعیف ہے، یعنی ضعیف روایت سے آپ کے لیے استدلال کیا. اس روایت میں یوسف بن صہیب ہے جو اصل میں نقل کرنے والا ہے ابو عبداللہ سے، اور یہ یوسف بن صہیب کون ہے اس کی وضاحت نہیں ملتی. یہ مجہول آدمی ہے، یعنی ایک مجہول آدمی کی روایت کو جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ سنی ہے، ناسبی ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کون ہے، وہ جو ہے نا اپنی طرف سے ایک وہ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے ایک روایت کرتا ہے. ہم کیسے قبول کر لیں؟ اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں کہ یہ شیعہ مومن ہے، صادق ہے، سچا ہے، کون ہے، پتہ ہی نہیں. ہم کیسے اس روایت کو قبول کر لیں؟ تو یہ روایت بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے. اور میں نے رابطہ ویب ایڈریس بھی دے دیا ہے. اسی روایت جو جس کتاب سے انہوں نے دیا تھا اسی کتاب کا لنک میں نے اسی ٹیکسٹ کے ساتھ میں آپ کو ابھی دینے والا ہوں انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے آغا صاحب، یہ جو ضعیف روایت انہوں نے اصول کافی سے نقل کی، اس روایت کو بھی انہوں نے کاٹ کر آپ کے سامنے پیش کیا.
یعنی خیانت پہ خیانت، پھر یہاں پر بھی کاٹا ڈال دیا انہوں نے. یعنی پوری روایت، یعنی ایک منصف مزاج شخص کے لیے تو روایت پوری کامل لگانی چاہیے. پورا جملہ کیا تھا، پھر کاٹ کر لگا دیا، پھر کاٹ کر لگا دیا. ابھی میں پوری روایت آپ کے سامنے لگاتا ہوں، ضعیف روایت کو. جی امیر فیصل بھائی، یہ روایت جو ضعیف روایت تھی، جس میں سہیقل جو ہے، جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کون تھا، یہودی تھا، عیسائی تھا، مسلمان تھا، وہابی تھا، ناصبی تھا، کون تھا، یہ منسوب کرتا ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ امام صادق نے کہا. تو روایت کا سند تو ہمارے پاس صحیح نہیں ہوا. متن کیا تھا؟ متن میں مفتی صاحب نے کہاں خیانت کی؟ پوری روایت میں آپ کو بیان کرتا ہوں. قال سمعت ابا جعفر، سہیقل کہتا ہے کہ میں نے ابا جعفر علیہ السلام سے، یعنی امام باقر علیہ السلام سے سنا، یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقبل یقول لابی بکر فی الغار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر سے غار میں کہہ رہے تھے، اسکن، سکون سے بیٹھ، فإن اللہ معنا، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وقد اخذته الرعدہ، اور ابو بکر کو کپکپی طاری ہو رہی تھی. حضرت ابو بکر سکون سے بیٹھ نہیں پا رہا تھا، اتنی کپکپی طاری ہو رہی تھی. نبی پاک نے ان سے کہا کہ سکون سے بیٹھ، وہو لا یسکن، نبی اس کو کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا سکون سے بیٹھ، وہ سکون سے بیٹھ ہی نہیں پا رہا تھا، وہ کپکپی طاری ہو رہی تھی اس کے اوپر. فلما را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالہ، جب نبی پاک نے اس کی یہ حالت دیکھی کہ اس کو سکون ہو ہی نہیں رہا، تو کہا، قال لہو، ابو بکر سے کہا، ترید ان اراک اصحابی، کیا تمہیں میں اپنے اصحاب کو دکھاؤں؟ من الانصار، انصار میں سے میں اپنے اصحاب کو تمہیں دکھا دوں. فی مجالسہم ویتحدثون، کہ وہ اپنی مجالس میں کیا کر رہے ہیں، وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، میں دکھاؤں تمہیں. فاریک جعفرا، تمہیں جعفر کو دکھاؤں، واصحابہ، اور اصحاب جعفر کو، جعفر تیار اور اس کے اصحاب کو دکھاؤں کہ وہ فی البحر یغوصون، وہ دریا میں وہ غوطہ ہیں. قال نعم، ابو بکر نے کہا دکھائیں. فمسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بیدیہ علی وجہہ، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا. فنظر الی الانصار، جب یہ پھیر لیا تو ابو بکر نے بھی دیکھنا شروع کیا کہ انصار کیا کر رہے ہیں، یتحدثون. ونظر الی جعفر علیہ السلام واصحابہ فی البحر یغوصون، کہ وہ جعفر اور اس کے اصحاب نہر میں غوطہ زن ہو رہے ہیں، نہا رہے ہیں، وہ دیکھ لیا. اور جو ہے نا جو اب اصحاب کام جو کر رہے تھے وہ دیکھ لیا. جب یہ دیکھ لیا، فَأَضْمَرَ تِلْكَ السَّاعَةَ، تو اس وقت ابو بکر نے اپنے دل میں کہا، انہو ساحر، یہ نبی تو یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے یہ. تو اس لیے یہ بھی وہی روایت تھی جو اس نے دوسری کتابوں سے نکال کے دے رہا تھا آپ کو. اس میں بھی حضرت ابو بکر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہہ رہے تھے، جبکہ یہ روایت ہمارے نزدیک ضعیف ہے. اس روایت میں اس میں یوسف بن صہیب ہے، یہ کون ہے پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم اس روایت کو ہم اپنے اوپر حجت نہیں سمجھتے. امیر فیصل بھائی، اہل سنت مناظر نے آپ کے سامنے انہی دو روایات کو مختلف کتابوں سے نکال کر آپ کے سامنے ایسے پیش کیا کہ آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں رکھ دی ہیں، دلائل رکھ دی ہیں، جبکہ اس کی حقیقت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ یہ دونوں روایت ضعیف ہیں. ایک اور انہوں نے روایت لگا دی تھی حسن عسکری، منسوب الی حسن عسکری علیہ السلام کی ایک کتاب سے. اس کتاب کے اوپر ہمارا بحث ہے کہ یہ کتاب تو منسوب ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام نے لکھی ہی نہیں ہے، یہ منسوب ہوئی ہے ان کی طرف، تو وہ بھی جو ہے نا ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے. تو الغرض یہ ہے کہ اہل سنت مناظر نے ایک بھی صحیح سند سے آپ کے سامنے کوئی بھی ایک دلیل نہیں رکھی، اور جو رکھی وہ صحیح سند نہیں تھی، اور دوسرا متن کو کاٹ کر بیوقوف بنایا گیا گروپ میں لوگوں کو. جی امیر فیصل بھائی، اہل سنت کے ہمارے مفتی صاحب نے صرف ایک چیز صحیح رکھی، وہ تھی قرآن مجید کی آیت. اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے تو میں کیا آیے مجیدہ کے اوپر بات کروں؟ اگر کوئی سوال ہے تو میں اس سوال کو لیتا ہوں، میں انتظار کرتا ہوں آپ کا. محترم ہادی صاحب سلام علیکم. جی مفتی محمد ناصر صاحب نے جو بھی انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کی تھی اس میں سے کافی کچھ آپ نے یہاں پہ شیئر کر دی ہے.
अब तक आपने यही काम रखा माजरत के साथ कि मुफ्ती साहब ने ये कहा, मुफ्ती साहब ने वो कहा। मोहतरम हमें तो ये बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, अल्टीमेटली आपने ये माना कि बाकी तमाम चीज़ें तो उन्होंने ज़यीफ़, जैसे कि मैं अमित अग्रवाल के तौर पे कहता है अमित अग्रवाल यहाँ के, जिस हदीस के अपनी मतलब थी ना लगे तो उसे बुढ़ी बता दो, किसी को जवान हदीस बता दो, किसी को बच्ची हदीस बता दो। तो चलिए मान लिया जी, क्योंकि शिया लोगों की वो हदीसें लगाई और मुफ्ती साहब ने खुद कहा था कि मैं उन्हीं की किताबों से साबित कर दूंगा। तो उन्होंने तो जो कुछ कर दिया। बात आप कुरान शरीफ पे आके रुके हैं। कुरान शरीफ को तो खैर कोई भी मुसलमान होने का दावेदार इनकार कर ही नहीं सकता। तो जो कुछ मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब ने कुरान शरीफ से बताया है उसके रिगार्डिंग आप क्या मानते हैं, क्या वो बात भी मानते हैं या नहीं, या क्या मानते हैं आप ये बता दीजिए। और मेरे ख्याल से इसमें सेशंस काफ़ी चाहिएंगे तो हम और भी ले लेंगे। तो कुरान शरीफ की वो आयत लगाकर आप ये बता दीजिए कि आप उससे क्या इस्तदलाल लेते हैं, और ये आज के लिए शायद सफिशिएंट हो जाएगा सर। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया अमीर फैसल भाई। मैं आपको कुरान मजीद की आयत जो उन्होंने लगाई, मैं उससे पहले वाली एक आयत आपके सामने रख रहा हूँ। तो क्या आपको मालूम हो कि आयत शान नुज़ूल क्या है, आयत कब और कैसे उतरी है? ये आयत उतरी है उस वक़्त 9 हिजरी को, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक पर जाना चाह रहे थे, तबूक पर जा रहे थे, और तबूक में जाने के लिए मुसलमानों को जिहाद के लिए आमादा कर रहे थे। इस आयत को आप मुलाहिजा करें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह इस्ताक़लतुम इलल अर्ज़। ए ईमान लाने वालों, तुम्हें क्या हो गया है जब तुम्हें अल्लाह की राह में निकलने का कहा जा रहा है तो तुम लोग अपने पांव जमा के जमीन में बैठे हुए हो, निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे? क्या अरज़ीतुम बिल हयात दुनिया, क्या तुम्हें दुनिया की इस हयात पर, इस दुनिया पर तुम राजी हो? आखिरत नहीं चाहिए तुम लोगों को? फमा मताउल हयात दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलील। जान लो कि जो दुनिया का मता है यह आखिरत के मुकाबिल में बहुत कम है। मैंने इसका तर्जुमा भी आपको मैंने नीचे लगा लिया है, आपको तर्जुमा भी मुलाहिजा कर सकते हैं। अगर मेरे अल्फाज में कुछ कमी बेशी हो तो तर्जुमा मैंने नीचे लगा दिया है। ठीक, तो आयत का शान नुज़ूल ये है कि सहाबा जंग पर जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बुला रहे हैं कि निकलो, वो लोग निकलने के लिए तैयार नहीं है। कोई बहाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब वो बात नहीं मान रहे थे तो आयत कुरानिया नाजिल हो गई कि क्यों नहीं निकलते, तुम लोग को क्या हो गया है, क्यों नहीं निकलते, क्यों नहीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानते? फिर फरमाया अगर तुम उस जहाद के लिए निकलने के लिए तैयारी नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हें बहुत दर्दनाक अजाब देने वाला है। तो उस दर्दनाक अजाब से बचने के लिए फौरन तैयार हो जाओ, निकल जाओ, निकलने की तैयारी करो। और अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया और नबी की मदद नहीं की तुम लोगों ने, तो तुम्हारी जगह में अल्लाह एक ऐसी अच्छी कौम को भी ला सकता है जो रसूल की इत्तिबा करने वाली होगी। तो आपने इस आयत के शान नुज़ूल देख लिया कि ये आयत मुजम्मत पर, सहाबा के मुजम्मत पर वारिद हुई है कि सहाबा रसूल की मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। जी अमीर फैसल भाई, उसके बाद वो आयत है जो अहले सुन्नत मुनाजिर ने आपको सियाक व सबाक से हटाकर आपके सामने रख दी थी कि अगर तुम लोग हीले बहाने करने वालों, अगर तुम लोग रसूल की मदद नहीं करोगे तो अल्लाह अपने रसूल की मदद करेगा। फिर याद दिलाया उनको कि अल्लाह ने अपने रसूल की मदद कैसे की। जब काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से निकाला तो फिर उसके बाद ये आए गार का ये जो है ना वाकया बयान हो रहा है। और आए गार का वाकया किस ज़मीन में बयान हो रहा है कि मुसलमान मदद नहीं कर रहे थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब मेरे अमीर फैसल भाई, मैंने ये आयत मैंने पहले से तहरीर करके इसमें नुकात को मैंने लिख के रखे ताकि वक्त बचत हो जाए। अब मैं इसमें कुछ नुकात में बयान करने वाला हूँ। इस आयत में क्या है? इल्ला तंसुरूहु, अगर तुम लोगों ने नबी की मदद नहीं की, फकद नसरहुल्लाह, तो अल्लाह ने अपने नबी की मदद की। तो अमीर फैसल भाई एक नुकता आप ज़हन में रखें, अगर नबी के साथ कोई और था तो अल्लाह ने उसकी मदद नहीं की, फकत नबी की मदद की। जबकि अल्लाह ताला मोमिनीन की मदद करता है। अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम करा दिया है कि अगर कोई मोमिन होगा तो उसकी मदद करेगा। गार में अगर कोई और
جو دوسرا شخص تھا اس کی اللہ نے مدد نہیں کی. اللہ نے نصاً بتا دیا کہ نصرہ اللہ، فقط اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی. کب مدد کی؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، اس وقت مدد کی جب کافروں نے نبی کو نکالا. اہل سنت کا جھوٹ قرآن کے خلاف یہیں سے پتہ چلا کہ جو ہے نا انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی کے ساتھ کسی اور کو بھی نکالا گیا تھا، جبکہ آیت صاف واضح بیان کر رہی ہے کہ کسی اور کو نہیں نکالا گیا. اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ نبی کو کافروں نے نکالا گیا. کس کو؟ نبی کو. تو نبی کے ساتھ جو دوسرا شخص تھا اس کو نہیں نکالا گیا. اس کو کیوں نہیں نکالا گیا بھائی؟ کیونکہ اس سے پہلے بہت جتنے بھی مومنین تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے تھے ان کو تو پہلے ہی نکال دیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا جی. وہ مدینے پہنچے ہوئے تھے، کچھ حبشہ میں تھے، کچھ مدینے میں تھے. مکہ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علی اور آپ کے گھر والوں کے علاوہ اہل سنت کے مطابق اگر ابو بکر تھے تو ابو بکر کو تو نکالا ہی نہیں گیا. آیت نصاً بتا رہی ہے کہ فقط اور فقط نبی کو نکالا گیا. تو نبی کے ساتھ جو دوسرا تھا اس کو نہیں نکالا گیا. اسی سے ثابت ہو گیا کہ نبی کے ساتھ جو دوسرا شخص تھا اس کا کافروں کے ساتھ کوئی لین دین نہیں تھا. ان کو کافروں کو اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اگر کوئی مسلمان ہوتا، کوئی مومن ہوتا تو اس کو بھی نکال دیتے. اس کو نہیں نکالا، فقط اور فقط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا. امیر فیصل بھائی، نکالے جانے والوں میں تو دوسرا شخص نہیں تھا، فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا. اب غار میں دو لوگوں کی موجودگی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. ایک تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے ساتھ کوئی اور شخص ہے، اس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. اذ ہما فی الغار، جب وہ دو غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب نبی اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، حزین مت ہو جاؤ، رنج نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک، اس پر میں کچھ پوائنٹ آپ کو بیان کرتا ہوں. امیر فیصل بھائی، اذ یقول لصاحبہ سے دلیل پکڑتے ہیں ہمارے اہل سنت بھائی کہ جو ہے نا یہاں پہ صاحب کہا ہے. صاحب سے مراد دوست ہے. بالکل جھوٹ ہے، یہ غلط ہے. صاحب سے مراد جو ہے نا ساتھ بیٹھا ہوا شخص. ساتھ بیٹھا ہوا کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ کوئی مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کوئی کافر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو صاحب کا لفظ آنا یہ دلیل نہیں ہوتی کہ جو ہے نا وہ ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے وہ مومن ہی ہوگا. بالکل کوئی ضروری نہیں ہے. بلکہ بالکل آیت بالکل صراحتاً بتا رہی ہے کہ جو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اس کی مدد کی گئی ہے، نہ اس کو نکالا گیا ہے. بس اس نبی کے ساتھ بیٹھا ہوا، نبی کے ساتھ کوئی کافر بھی بیٹھ سکتا ہے، مشرک بھی بیٹھ سکتا ہے، کوئی اور شخص بھی بیٹھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس صحبت سے کوئی ان کے لیے فضیلت ثابت نہیں ہوتی. جیسا کہ میں نے آئے مجیدہ اور بھی نیچے اسی پوسٹ میں نے آپ کو نقل کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب سجن میں تھے، جیل میں قید تھے، تو اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا صاحب السجن، یوسف نے اپنے سجن کے ساتھیوں سے کہا. کیا کہا؟ یا صاحب السجن. یہاں پر بھی وہی صحبت کا تذکرہ ہوا، حالانکہ وہ دونوں کون تھے؟ مشرک تھے. اس کے بعد پھر اسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جب ان دونوں نے خواب دیکھا تھا کہ بھائی ایک شراب کی تعبیر کی کہ وہ تم اپنے بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، ایک دوسرے کو سولی چڑھایا جائے گا ان دونوں قیدیوں میں سے ایک کو. تو اس کے لیے اس وقت بھی پھر یہی فرمایا، ان دونوں کو پھر یہی کہا کہ حالانکہ وہ دونوں مشرک تھے اس وقت، ان کے لیے پھر صحابی کا ساتھ بیٹھے ہوئے شخص. تو مطلب یہ تھا کہ ان آیات سے قرآن مجید میں صحابی کا لفظ جب مومن کسی دوسرے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ ساتھ بیٹھا ہوا وہ کافر ہوتا ہے. اس کافر کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اسی طرح ایک اور میں نے آیت بھی یہاں پہ حوالہ کے ساتھ آپ کے لیے پیش کی ہے، وہ بھی ایک مومن اپنے کافر دوست کے لیے بھی یہی کہہ رہا ہے جب وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو یہ صحابی کا لفظ آنا، اس سے کوئی فضیلت بیان نہیں ہوتی. اگر ہوتی تو یوسف کے ساتھ سجن میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کافر تھے، کیسی فضیلت. بلکہ ابیر فیصل بھائی، اگر آپ کے ساتھ کوئی گدھا ہو تو وہ بھی گدھا بھی آپ کے ساتھ ہی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ساتھ ہی نہیں کہیں گے. اگر دوست ہے کہیں گے. دوست کے لیے صحابی نہیں آتا، صحبت نہیں آتا. دوست کے لیے آتا ہے اصدقاء، صدیق کا لفظ آتا ہے. قرآن کوئی یعنی ایسی بات تو نہیں ہے کہ نا قرآن میں کوئی دقت نہیں ہے، دقت کے ساتھ ہے. صدیق کا لفظ نہیں ہے، صحبت کا لفظ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوتا ہے. اس سے کوئی فضیلت کسی کی ثابت نہیں ہوتی. جی امیر فیصل بھائی، اس کے بعد ہے حزین، کہ لا تحزن کہا. ہمارے اہل سنت برادر نے آپ کا اس کا ترجمہ خوف کر دیا، حالانکہ خوف کے لیے لا تخف آنا چاہیے تھا. اللہ اپنے کلام میں دقیق ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ہے لا تخف، مت ڈرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا. بلکہ کیا کہا؟
لا تحزن، کیوں رنج زدہ ہو، رنج نہ کرو، رنج نہ کرو، غمگین نہ ہو. کس بات پہ غمگین تھا وہ شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا؟ امیر فیصل بھائی، رنج کب ہوتا ہے آپ کو؟ جب آپ کی کوئی چیز کھو جائے، آپ کے لیے کوئی مصیبت واقع ہو گئی ہو، اس کے اوپر آپ رنج کرتے ہیں. یعنی کسی فوت شدہ چیز کے لیے آپ رنج کرتے ہیں. مثلا آپ کے کچھ پیسے گم گئے یا کوئی چیز آپ کی کھو گئی، آپ کو رنج ہو گیا، میری وہ چیز گم گئی. آپ کی کیا کوئی چیز گم گئی تو کیا آپ خوف زدہ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. خوف زدہ کس بات کو ہوں گے؟ آپ تو رنج کریں گے، رنج کا مقام ہے. تو یہاں پر آیت خوف زدہ کو بیان ہی نہیں کر رہی، لا تخف نہیں کہہ رہی کہ وہ کوئی خوف زدہ تھا، مارنے کا خطرہ تھا اس کے لیے. بالکل نہیں تھا. جو نبی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا. اگر ہوتا تو آئے مجیدہ لا تخف کے ساتھ آتی تھی، خوف مت کھاؤ. آیت آ رہی ہے لا تحزن، رنج نہ کرو. رنج کس بات پر تھا؟ دوسرے شخص کو کس بات پر رنجیدہ تھا؟ امیر فیصل بھائی، کفار نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جو بھی بندہ نبی پاک کو پکڑوانے میں جو بھی ہیلپ کرے گا اس کے لیے 100 اونٹوں کا انعام تھا. جو زندہ مردہ جس بھی حالت میں رسول کو پکڑوائے، مار کے زندہ جس بھی حالت میں لائے، اس کے لیے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا ہوا تھا. تو یہ جو نبی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس کو اسی بات کا رنج تھا کہ اللہ کی تدبیر اور اللہ کی نصرت اور مدد کی وجہ سے وہ پکڑوانے میں ناکام ہوا. وہ جو انعام اس کے لیے جس کی اس کو خواہش تھی، وہ انعام نہ ملنے کی وجہ سے رنج زدہ تھا. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تم رنج نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کے بعد ہمارے اہل سنت بھائیوں نے ایک اور بھی یہاں پہ جو ہے اس آیت سے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ تو اس سے جو ہے نا یہ فضیلت ثابت ہو گئی. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دوسرا بندہ تھا اس کے لیے بھی فضیلت ثابت ہو گئی. بھائی کیسے ثابت ہو گئی؟ اللہ کا حبیب اپنے آپ کو مقصود لے رہا ہے، دوسرے شخص کو مقصود ہی نہیں لے رہا ہے. جمع کا صیغہ اپنے لیے بھی استعمال کرنا جائز ہے لغت میں، فصحا میں، فصیح میں. جیسے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ نے فرمایا جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کوئی 5-10 اللہ ہے اور وہ سب مل کے حفاظت کرنے والے ہیں. جمع کا صیغہ آ گیا، بالکل بھی نہیں، بلکہ اس سے مراد فقط اور فقط اللہ کی ذات ہے. انا نحن نزلنا الذکر، ہم ذکر کو نازل کرنے والے، ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. تو لفظ جمع کا صیغہ استعمال ہوا لیکن مراد مفرد ہے، واحد ہے، ایک اللہ ہے. اسی طرح اللہ کے حبیب نے کہا کہ ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے. تو مراد جو ہے نبی پاک کی خود ہے، آپ کی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. امیر فیصل بھائی، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں دقت کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی آپ گزر نہیں سکتے. آیت میں آگے کیا ذکر ہے؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، بس اللہ تعالیٰ نے اپنا سکون اور سکینہ نازل کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر. اللہ نے اپنا سکون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا. امیر فیصل بھائی، اگر جو ساتھ بیٹھا ہوا شخص اگر کوئی مومن ہوتا، چاہنے والا ہوتا، تو اس پر بھی سکینہ نازل ہوتا. اس پر سکینہ نازل نہیں ہوا، کیونکہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکینہ کا نزول کیا ہے، سوائے اس آئے غار کے، آئے غار میں سکینہ فقط نبی پر نازل ہوا. جبکہ حنین کا واقعہ تذکرہ ذکر ہے، وہاں پر سکینہ نازل ہوتا ہے، اللہ کے نبی پر بھی نازل ہوتا ہے اور تمام مومنین پر بھی نازل ہوتا ہے. دوسرے مقام میں سکینہ نازل ہوتا ہے، اللہ کے حبیب کے اوپر بھی نازل ہوتا ہے، دوسرے مومنین کے اوپر بھی نازل ہوتا ہے. لیکن اس آئے غار میں سکینہ نازل ہوتا ہے فقط اللہ تعالیٰ کے حبیب کے اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صرف سکینہ نازل ہوتا ہے. ساتھ میں بیٹھے ہوئے شخص کے اوپر سکینہ نازل ہوتا نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ تھی کہ جب سکینہ نازل ہوتا تھا تو مومنین کے لیے بھی سکینہ نازل ہوتا تھا. اس سے ثابت ہوا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو شخص تھا وہ مومن تھا ہی نہیں. اگر وہ مومن ہوتا تو اس کے اوپر بھی سکینہ نازل ہوتا. اس کے اوپر سکینہ نازل نہیں ہوا، فقط اور فقط اللہ کے حبیب پر سکینہ نازل ہوا. یہ بات واضح دلیل ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ مومن نہیں تھا. جی امیر فیصل بھائی، اس کے بعد آیت آگے بیان کر رہی ہے وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ کے حبیب کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے مدد کی، بجنود، ایسے فرشتوں کے ذریعے سے، لم تروہا، کہ جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے جی. آپ نے اس آیت میں ملاحظہ کیا
کہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کے حبیب کی مدد ہو رہی ہے، سکینہ نازل کر کے اللہ کے حبیب کی مدد ہو رہی ہے، جب کفار نے نکال لیا محفوظ رکھ کے نبی کی مدد ہو رہی ہے، جو ساتھ بیٹھا ہوا شخص تھا اس کی فضیلت میں ایک بھی چیز نہیں آئی. اور یہ ملازمہ تھا، ملازمہ بھی ہے کہ جب اللہ مدد کرتا ہے تو مومن ہو تو اس کی بھی مدد کرتا ہے. اللہ نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ مومن کی مدد کرے، لیکن دوسرے شخص کی مدد نہیں ہوتی. اس سے ثابت ہوا کہ وہ دوسرا شخص مومن نہیں تھا، اس لیے اس کی مدد نہیں ہوئی، کیونکہ مدد فقط اور فقط نبی پاک کی ہو رہی ہے. اور آیت پوری کی پوری آیت نبی پاک کی مدد کے بارے میں نازل ہوئی ہے. امیر فیصل بھائی کب نازل ہوئی ہے؟ جب جتنے مسلمان صحابہ وغیرہ تھے وہ لوگ نبی پاک کی مدد کرنا نہیں چاہ رہے تھے، وہ نکلنا نہیں چاہ رہے تھے، بلا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے کرو، نکلو جنگ کے لیے نکلو. کوئی کچھ بہانہ بنا رہا تھا، کوئی کچھ بہانہ بنا رہا تھا، نہیں نکل رہا تھا. تب یہ آیت نازل ہوئی ہے. آیت کا شان نزول ہی یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب مدد نہیں کی تب اللہ نے مدد کی اپنے نبی کی، اور کیسے نبی کی وہ یہ آیت بیان کر رہی ہے. بس خلاصے کے طور پر امیر فیصل بھائی، اس آیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کا کفر ثابت ہوتا ہے کہ وہ کافر تھا، مومن نہیں تھا. اور اللہ نے اس کے اوپر سکینہ نازل نہیں کیا، فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سکینہ نازل کیا. اور کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو بیٹھا ہوا شخص تھا اس نے مدد کی نبی پاک کی، تو یہ قرآن کے نص کے خلاف ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تنصروا، تم لوگ مدد نہیں کرو گے تو میں مدد کروں گا اپنے نبی کی. اور ہمارے مسلمان اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے مدد کی تو وہ جو ہے نا اللہ کے ساتھ کسی اور نے بھی مدد کی، تو یہ نص کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے مدد کی، اور صحابہ مدد کرنے والے نہیں تھے اس وقت یہ آیت نازل ہو گئی تھی. تو اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص نبی پاک کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس کی مدد بھی نہیں ہوئی. اگر وہ مومن ہوتا تو اس کی بھی مدد ہوتی. جی امیر فیصل بھائی، اگر کوئی سوال ہے تو میں ہمتن گوش ہوں آپ کا. محترم ہادی بھائی بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، آپ نے اپنے پوائنٹس رکھے اور اس بات کا ایک طرح سے انکار کرنا چاہا کہ حضرت ابو بکر جی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے. بٹ ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ ہے کہ اگر ابو بکر صاحب نہیں تھے تو پھر کون تھا، یا کوئی تھا بھی نہیں تھا. تو اس ریگارڈنگ ہم آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے نیکسٹ سیشن میں. اور نیکسٹ سیشن کب ہوگا یہ پروگرام آرگنائزر ناشی ہی سیٹل کریں گے سر، وہ ہمیں بھی بتائیں گے اور آپ کو بھی انفارمیشن مل جائے گی. تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ سے ملتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ یہ بتائیں گے کہ وہاں پہ کون تھا، اور اگر کسی اور کو آپ بتاتے ہیں تو اس کے ثبوت کیا ہیں وہ بھی آپ دیں گے سر. آج آپ نے ٹائم دیا اور جانکاری دی، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹو آل. جی امیر فیصل بھائی بہت شکریہ، بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور پروگرام مینیجر کا بہت بہت شکریہ. بس ہم نے اس آیت سے یہ ثابت کیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو شخص تھا وہ مومن نہیں تھا، اس کے اوپر کوئی سکینہ نازل نہیں ہوا، اس کی کوئی مدد نہیں ہوئی، اور مدد فقط اور فقط اللہ تعالیٰ نے کی، کوئی اور شخص مدد کرنے کے لیے تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. وہ جو دوسرا تھا وہ مومن نہیں تھا جو غار میں موجود تھا. بہت بہت شکریہ. کون تھا غار میں؟ اس کے اوپر انشاءاللہ امیر فیصل بھائی ہم باقاعدہ ایک سیشن کریں گے، اور آپ سے ہم انشاءاللہ دوبارہ وقت لے کے ہم دلائل کے ساتھ ثابت کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص ایک مشرک تھا. ہم بالکل ثابت کریں گے. کہ آخر وہاں پہ تھا کون اگر ابو بکر نہیں. بہت شکریہ. اور میری وجہ سے اگر کسی کا دل دکھا ہے، اگرچہ میرا مقصود نہیں ہے، میرا فقط اور فقط ایک تحقیقی جائزہ پیش کرنا تھا، آیت کو مفصلاً بیان کرنا تھا، تو اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو میں اس سے معذرت بھی کرتا ہوں، لیکن میرا مقصد فقط اور فقط اپنے پوائنٹ آف ویو کو رکھنا تھا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا، خصوصاً امیر فیصل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت جزاک اللہ محترم ہادی صاحب. یہی سسٹم، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم ہادی صاحب. یہی سسٹم ہمارے حساب سے بیسٹ ہوتا ہے کہ سنی عالم کا موقف بھی ہم نے انڈیپینڈنٹلی لیا اور انہیں کسی طرح سے کوئی ڈسٹربنس نہیں ہونے دی. اسی طرح سے آپ کا سیشن بھی لیا گیا سر، اور اگلے سیشن میں آپ سے یہی اپیل بھی رہے گی، ریکویسٹ ہوئی کہ ڈائریکٹ اور اسٹریٹ فارورڈ آپ یہ جانکاری دیں کہ آخر وہاں پہ تھا کون اگر ابو بکر نہیں صاحب نہیں تھے.
तो कोई ना कोई तो था, इसका मतलब अपनी बातों से लग रहा है कि ये तो आप मानते हैं कि कोई शख्स वहाँ पे था, बट कौन था और उसके दलाइल क्या हैं, उस इंशाल्लाह उन चीज़ों का इंतज़ार करेंगे और आपसे नेक्स्ट सेशन में ज़रूर डिस्कस करेंगे सर। थैंक्स, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज तो एक अजीब व गरीब सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि इतना इम्पोर्टेंट वाक़ा कि रसूल इस्लाम साहब अपनी जान बचाने के लिए हिजरत करने को तैयार हो गए हैं, और जाहिर सी बात है ये बहुत ही राज में रखे जाने वाली चीज़ होती है, बट ऐसे मौके पे हादी साहब का ये बताना और ये हमारी नॉलेज में आना कि वो शख्स उस टाइम कोई मुसलमान नहीं था बल्कि मुशरिक काफिर था जिसने उनकी मदद की, जिसने अपनी जान पे खेला, तो अगर हादी साहब ये बात साबित कर देते हैं अगले सेशन में तो जाहिर सी बात है कि अमित अग्रवाल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सवालात उनके पास आ जाएंगे, रसूल इस्लाम साहब पर, अल्लाह साहब पर, कुरान शरीफ पर, और यहाँ तक के रब्बुल आलमीन पर सभी सवालों के घेरे में खड़े हो जाएंगे। बट आवर्स इज़ अ डेमोक्रेटिक ग्रुप, न्यूट्रल ग्रुप। मोहतरम हादी साहब को अगले सेशन में भी पूरा मौका देंगे कि वो बात अपनी पूरी रखें और इस बात को कंक्लूड करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह टू ऑल, थैंक्स।